की होगी अगली हुकूमत, कौन बनेगा अवाम की हकीकी आवाज। सिर्फ 3 रोज बाद वोटर्स अगली हुकूमत का चुनाव करेंगे और एक मरतबा फिर अवाम अपनी उम्मीदों और उमंगों के लिए इक्तदार के ऐवानों की जानिब देखेंगे। नियो न्यूज़ ला रहा है अपने नाजरीन के लिए पल पल की खबर, मगर मुस्तनिद तज्जियों के साथ। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़, सीनियर एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब, और उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एडिटर नई बात नजम वली साहब, और उनके साथ एंकर पर्सन प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल रऊफ क्लासा साहब और एंकर पर्सन फवाद अहमद साहब। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे रऊफ क्लासा साहब से। रऊफ साहब, जो तमाम तर सूरत हाल बनती जा रही है, जिस तरह से आप इलेक्शन का माहौल देख रही हैं, और ख़ास तौर पर वैसे तो ओवरऑल आप तमाम सियासत पर नजर रखते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इलेक्टेबल्स की सियासत की, और ख़ास तौर पर वो सियासत की जो कि हमें जनूबी पंजाब में नजर आती है, क्या देखते हैं, क्या माहौल है? जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा ये जो इलेक्टेबल्स हैं थोड़े से मुश्किल में हैं। ये पहले तो हम देखते थे कि इनकी पावर भी थी, क्लाउड भी था। 2018 के इलेक्शन जो थे, खान साहब ने मेरा ख्याल इलेक्टेबल के नाम पे लड़े थे। बहुत सारी पार्टी से लोग जो हैं उनको ज़बरदस्ती या उनके आम ट्विस्टिंग करके उनको लाया गया था, और ये समझा जाता था कि पाकिस्तानी इस पॉलिटिक्स में ये जो हैं आपके इलेक्टेबल जो हैं ये बड़ा रोल अदा करते हैं। इनके बगैर ना हुकूमतें बन सकती हैं, तो ना टूट सकती हैं, ना बिखरी जा सकती हैं। और खान साहब भी ये तकरीरों में कहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में ये देखने में आया है कि इलेक्टेबल जो हैं बड़ी हद तक वो डिफेंसिव हुए हैं, बैक फुट पे गए हैं। अगर आप देखें इस दफ़ा भी उन्होंने पार्टीज़ वगैरह चेंज की हैं, उन्होंने उस पर आज़ाद साइड पे चले गए हैं, या कुछ अगेन उन पार्टीज़ में गए हैं जिनका उनको लगता है कि शायद हमको वोट मिलेगा या इलेक्शन में हम जीत सकेंगे। तो साउथ की जहाँ तक बात करें, बाकी तो आप लोग साहब लाहौर बैठे हैं, हमारे दोस्त नजम भाई बैठे हैं, उसके नसरुल्लाह साहब जो हैं ये यहाँ के अगेन वो नेटिव्स हैं, वो इस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि लाहौर में मैच कैसे पड़ने वाला है। साउथ में मेरा ख्याल अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट्स की मुझे तवक्को लग रही है। जहाँ से मैं जिन एरिया से मैं आया हूँ, कुछ मेरी बातचीत भी होती रही है, मैं फॉलो भी करता रहा हूँ कि साउथ इस दफ़ा जो मेन उस पर जो स्टेक्स है मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को हमेशा रहता है कि साउथ से इनको कोई 30-25-30 सीटें अगर मिल जाएँ तो इनको फील होता है कि हम हुकूमत बना सकते हैं। सिंध से 40-45 ले आते हैं, 20-25-30 साउथ से मिल जाती हैं। सो उनका स्टेक जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा वो जोर लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर IPP हमें नज़र आती है। फिर इसके बाद नवाज़ लीग का एक बड़ी मेरे लिए एक थोड़ी मिस्टीरियस सी बात है, और मैं अगर चाहूँगा नजम भाई से भी और अगर नसरुल्लाह मलिक से भी, इस दफ़ा मुल्तान साइड पे या साउथ में कोई जलसा नहीं किया कोई नवाज शरीफ साहब ने या इन्होंने मरियम साहबा ने या कोई और, हमें कोई बड़ा कोई पार्टी का हैवी वेट वहाँ पे नज़र नहीं आया। आई डोंट नो कि क्या वजह, हालांकि ये साउथ इनका गढ़ भी रहा है। स्पेशली मुल्तान में देखें तो उस लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई जीतती थी नवाज लीग तो मुल्तान से जीती थी। बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, मैंने खुद वहाँ रिपोर्टिंग की हुई है 90s में, सो मैंने देखा है इनका क्लाउड। अब की दफ़ा इन्होंने अवॉइड किया है वहाँ से साउथ में एंटर होने से। एंट्री उस तरह आपको नज़र नहीं आ रही। बहावलपुर वगैरह उस साइड पर तो गए थे, लेकिन मुल्तान जो है या इवन डेरा गाजी खान जो है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मियाँ साहब अभी मेरे ख्याल 72 घंटे रह गए या 48 वटेवर एक दिन रह गया शायद। तो मुझे इस पे ज़रूर मेरा ख्याल जवाब चाहिए से नजम भाई से, नसरुल्लाह भाई से, कि दिस टाइम ये क्यों साउथ में उस तरह एंट्री नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। अच्छा ठीक, इसी पे बात कर लेते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से। नसरुल्लाह साहब, यकीनी तौर पर नवाज लीग की जो एक सियासत है उसके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, क्या देखते हैं जो रऊफ साहब का एक ये जो शिकवा साउथ पंजाब की जानिब से आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये कि साउथ पंजाब के रिजल्ट्स बड़े मुख्तलिफ होंगे। इस बार PMLN के हक़ में रिज़ल्ट वहाँ से ज़्यादा आएगा। जो पीपल्स पार्टी के बारे में एक उम्मीद तासर बना कि शायद पीपल्स पार्टी साउथ में ज़्यादा परफॉर्म करेगी। मुल्तान और मखदूम अहमद महमूद साहब का एरिया अगर छोड़ दें तो पीपल्स पार्टी कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने की पोजीशन में आपको नज़र नहीं आती। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि मियाँ साहब ने तकरीबन उन इलेक्टेबल्स और उन बड़े धड़ों को तक PMLN ने अप्रोच किया है इलेक्टेबल्स के साथ साथ, और उनको साथ मिलाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। जहाँ इख्तलाफात थे बाज़ ग्रुप्स के, जिन लोगों को इलेक्शन में वो टिकट्स नहीं दे सके, जिनको साथ नहीं मिला सके, अब मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज के पास देने के लिए काफ़ी कुछ है। तो उन्होंने उनके साथ वादे किए हैं, किसी को सेनेट में ले जाने का वादा कर दिया है, किसी को बल्दिया देने का वादा कर दिया है, किसी से ये कहा गया कि उनको दीगर जो ओहदे हैं हुकूमत में जाकर उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक एज है इस वक्त की, चूँकि अमूमी माहौल ये बन चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने वाले, और हमारे यहाँ ये होता है कि जो इस किस्म का अगर माहौल बन जाए कि इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं
تو وہ بڑے الیکٹیبلز جو ایک بڑا میٹر کرتے ہیں مختلف حلقوں کے اندر، اگر وہ ریس میں شامل نہ ہوں تو اسے یہ امید دلا دی جائے کہ ہم حکومت میں جب ہوں گے تو آپ کو ساتھ ان چیزوں پر ایڈجسٹ کر لیں گے، وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ فوکس ہے، یہ بات درست ہے کہ کمپین اس طریقے سے ہمیں چلتی جنوبی پنجاب میں نظر نہیں آتی، لیکن یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس ساؤتھ پنجاب کو فوکس نہیں کیا۔ البتہ خالی میدان بھی ہے ایک لحاظ سے۔ اب دیکھیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹیو آپ کو ساؤتھ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی نظر نہیں آئیں گے، اگرچہ پی ٹی آئی کا یہ گلہ ہے کہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہمارے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، یا ہمارے جن حلقوں میں جو مضبوط امیدوار تھے وہ بھی جو ہے کھلم کھلا کمپین نہیں چلا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں، لاہور کی بات کریں، فیصل آباد کی بات کریں، سیالکوٹ کی بات کریں، تو پی ٹی آئی کے جو بڑے یہاں پہ سرگرم رہنما تھے وہ مقدمات کی زد میں بھی ہیں۔ اب دیکھیں لاہور کی اگر بات کریں، حماد اظہر صاحب بڑے ایکٹیو تھے آخری الیکشن میں 2018 میں، اس وقت وہ میدان میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے میاں اسلم اقبال ایک بہت بڑے ایکٹیو آدمی تھے لاہور کی سیاست میں، وہ اب نہیں ہیں۔ علیم خان صاحب ان کے ساتھ تھے، وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو یہ دھچکا لگا ہے۔ شفقت محمود صاحب جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جو ہمارا یہ حلقہ ہے، شفقت محمود صاحب کا پی ٹی آئی لاہور کے اندر ایک بہرحال ان کا ایک مقام تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے خاصا ووٹ بینک بھی انہوں نے لیا، الیکشن بھی جیت گئے۔ ہمایوں اختر خان کینٹ میں ایک اچھے امیدوار تصور کیے جاتے تھے۔ اب مقابلہ کیا وہاں پہ کیا ہے؟ سعد رفیق صاحب کا لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ۔ اور میں کلاسا صاحب شاید اس بات کو میرے خیال میں ضرور سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے ہاں وکلاء کا جو تصور ہے کہ وکلاء کو ٹکٹ، ہاں وکلاء بہادر ہو سکتے ہیں، وہ مقدمات کا سامنا کر سکتے ہیں، وہ شاید ریٹرننگ افسر کے سامنے جا کے کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن وکلاء کو ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ہمارے یہاں روایت کوئی اچھی روایت ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بڑا وکیل ہوتا ہے اس سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عام آدمی تو مل نہیں پاتا۔ اگر اسے ملنے پڑ جائے اور اگر واسطہ پڑ جائے خدا نخواستہ، تو بیچارہ ذمہ دار کہتا ہے کہ فلاں کھوسہ صاحب نے تو میری جیب بھی کٹ لی، پچھلے 3 سال تو مینوں روزانہ پیسے لے جا رہے ہیں۔ آپ کو کھوسہ صاحب ہی یاد ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، مطلب ہے اتنے پورے اس میں تو کھوسہ صاحب کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں۔ میں اب سلمان راجہ صاحب یہاں سے ہیں، میں سلمان راجہ صاحب سے نہیں کوئی 3-4 نام اور بھی لیں سر، اور بھی نام لیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بڑے وکلاء سے اعتزاز صاحب ہو گئے، ان سے ملنا مشکل کام ہے، وہ تو لاڑی نہیں رہے۔ آسان، ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، ان بڑے وکلاء سے ملنا آسان کام نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب ہو جائے، جو بھی بڑے بڑے نام ہیں، پی ایم ایل این کے جو لوگ ساتھ رہے، خواجہ حارث صاحب ہوں، ارشد اوصاف صاحب ہوں، عام آدمی کے ایکسیس میں یہ بڑے وکلاء بہرحال نہیں ہوتے، اس لیے انہیں عوامی آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ باہر کی سیاست میں ان کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن عوام کی سیاست میں میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے جیسا پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ فواد صاحب، اگر آپ سے بات کی جائے اور سندھ کی بات اگر ہم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر دفعہ وہاں سے اقتدار میں آتی ہے، لیکن اگر ہم سرویز کی بات کریں تو اس دفعہ جو عام انتخابات 2024 سے پہلے جو سروے کیا گیا ہے اس کے اندر جماعت اسلامی بڑی مقبول جماعت بن کر سامنے آئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کوئی پاور شفٹ آ سکتا ہے اس دفعہ انتخابات میں؟ نہیں، وہ سروے جو بات ہو رہی ہے وہ صرف کراچی کا سروے ہے۔ دیکھیں صوبہ سندھ کو 2 طرح سے آپ سمجھیں گے، ایک اربن سندھ ہے، ایک رورل سندھ ہے۔ رورل سندھ جو ہے بشمول سکھر، خیرپور اور اس طرح کے جو شہر ہیں، لاڑکانہ، اس کو بھی رورل میں لے لیں، حالانکہ اربن ہے، شہر ہے وہ، تو وہاں تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں خیرپور بھی گیا، سکھر بھی گیا، لاڑکانہ بھی گیا، شکارپور بھی گیا، یہ پورا جو اپر سندھ کہلاتا ہے وہاں پہ، اور اس کو سندھی زبان میں اتر کہتے ہیں، تو اتر کا جو سارا علاقہ تھا وہ میں نے تقریباً اس کے مین شہر یہی سارے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، ضلع خیرپور بہت بڑا ہے، یہ سارا، یہاں پر تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سروے کی اگر آپ بات کریں تو وہ ہے کراچی سے متعلق، اور کراچی میرا خیال ہے پاکستان کا واحد شہر ہے کہ جہاں پر اس دفعہ پراپر الیکشن ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایم کیو ایم بھی موجود ہے، تحریک لبیک بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، جماعت اسلامی بھی موجود ہے، کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ جی ڈی اے موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، شاہ احمد نورانی صاحب کا بیٹا جو ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے کراچی میں آپ کو رنگا رنگ مقابلہ نظر آئے گا کہ ایک اگر کسی علاقے میں چلے جائیں تو ہر پارٹی کا جھنڈا نظر آئے گا، ایسا جھنڈا، ایسا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کو تو میں بھول ہی گیا، اس کے بھی آزاد امیدوار موجود ہیں، اور 14 سیٹیں وہ پچھلی دفعہ یہاں سے جیتے تھے کراچی سے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 14 سے ایک دم کوئی صفر کے اوپر آ جائے گا یا وہ کسی حلقے میں جیت نہیں سکے گا۔ سیٹیں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی لینی ہے، لیکن انہوں نے لوز کرنا ہے، 14 سے کم آ کے 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 یا 3 کے درمیان امید ہے کہ وہ رہے گی۔ پیپلز پارٹی
کراچی کو گین کرے گی. پیپلز پارٹی کی کراچی میں سیٹیں رہی ہیں, عبد القادر پٹیل صاحب کی سیٹ رہی ہے جو کہ ماڑی سے ہے, عبد الحکیم بلوچ صاحب نے عمران خان صاحب کو ہرایا تھا ضمنی انتخابات کے اندر, ملیر کی سیٹ ہے, حالانکہ وہ پہلے کیپٹن جمیل صاحب جیتے تھے. تو اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے پاس آغا رفیع اللہ کی سیٹ ہے جو ملیر اور اس کے متصل علاقوں کی ہے. تو یہ 3-4 سیٹیں تو پیپلز پارٹی ہر دور میں جیتی ہے. جس وقت مرحوم جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کراچی میں حیات تھے, اب مرحوم میں ان کو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مرحوم ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہی ہو جائیں ان کے کچھ لوگ. تو اس وقت تک اچھے خاصے ناراض ہوتے, اچھے خاصے ناراض ہوتے نہیں ہے, بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے واپس بھی جانا ہے تو نہیں, وہ زمانے نہیں رہے, زمانے نہیں رہے, لیکن ملک صاحب جو ہے نا وہ شرپسند ہر جگہ ہر وقت ہو سکتے ہیں. اور کوئی ایسی سیاسی طور پر جس وقت تک وہ موجود تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی 2-3 سیٹیں نکالا کرتی تھی کراچی کے مضافات کی, اور اب حلقہ بندیاں, پھر پیپلز پارٹی نے پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پر جو ہے وہ پراپر پینیٹریشن کی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ ویو کا ووٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورے کے پورا حلقے کے اندر ایک کوئی ویو چلی ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ لیاری سے شکور شاہ صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو ہرایا تھا, وہ نہیں ہرا پائیں گے. نبیل گبول صاحب بہت آسانی سے کانٹیسٹ جیت جائیں گے, ایک سیٹ پیپلز پارٹی کی یہ بڑھے گی. جماعت اسلامی کا جہاں تک معاملہ ہے, انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کراچی میں گین کیا ہے, اور خود حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سیٹ اور اس کے آس پاس ضلع وسطی کے اندر 4 سیٹیں ہیں. ان 4 سیٹوں پہ ایک آدھ کے اوپر وہ اچھا کانٹیسٹ کریں گے. باقی کچھ جگہوں سے ان کو امید ہے کہ وہ ضلع شرقی کی کوئی سیٹ جیت جائیں گے, ملیر کی کوئی سیٹ جائے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو کراچی کی سیاست ہے اور یقینی طور پر ایک بڑا شہر جو ہے اس کی سیاست. لیکن یہاں پہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو نجم صاحب, لاہور کی سیاست بڑی اہم ہے. آپ گئے, عوام میں گئے, آپ کے ہم پروگرامز دیکھتے ہیں, اور کیا کہتی ہے عوام کی پلس, کیا کہتی ہے, کس طرف جھکاؤ ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے میں ملتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 8 فروری کو اچانک کہیں سے ان کے بہت سارے ووٹر نکلیں گے, اور وہ بالکل جیسے میں ان کی ہدایات بھی سن رہا تھا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کی گاڑی میں بیٹھ جانا ہے, آپ کو بریانی آفر کرے, بریانی کھا لینی ہے, وہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے فوراً نعرہ لگا دینا ہے, میاں دے نعرے وجن گئے تھے, میاں آن, تو آپ نے یہ کہنا ہے, اور اندر جا کے آپ نے بلے پہ ووٹ ٹھپا لگا دینا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ نکل آئے گا اس صورت میں کہ جب آپ کی کمپین کوئی نہیں ہے, جب آپ کا پورے حلقے میں ہمیں جھنڈے نظر نہیں آتے. 1-2 جو ہے حلقوں کے علاوہ سلمان اکرم راجہ کے میں نے دیکھے تھے, یا مریم نواز کے مقابلے میں عباد فاروق کے جو بھائی ہیں شہزاد فاروق, ان کے میں نے دیکھے. مجھے آپ کے جلسے نظر نہیں آتے, آپ کی کمپین نظر نہیں آتی, آپ مجھے کہیں نظر نہیں آتے, کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پہ. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ صورتحال یہ بن گئی کہ سنم جاوید کی سسٹر نے ایک ٹویٹ کیا آج NA 118 کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پر پولنگ ایجنٹ چاہیے اور فوری طور پہ رابطہ کریں اور اس ٹویٹ کو وائرل کر دیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پولنگ ایجنٹ لینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو آپ ووٹر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لاہور میں جو 2 حلقے ہیں وہ وہاں پہ مجھے کچھ تھوڑی سی گیما کیمی مقابلہ نظر آتا ہے. ایک تو بلاول نے یہاں پر ایک میدان لگا لیا ہے آپ سچے جھوٹے الزامات کے پیسے خریدنے کے, یا جناب 60,000 سے زیادہ وہاں پر مسیح ووٹ ہے اس کی جو بھی آپ اس کی پلس مائنس کر لیں, وہاں پر عطا تارڑ کا اور ان کا مقابلہ ہے. اب وہاں پر بھی ایک صورتحال بڑی دلچسپ ہے. وہاں پہ ظہیر عباس کھوکھر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اب مقابلہ ہونا ہے پرو نواز اور اینٹی نواز ووٹ کا. جب اینٹی نواز ووٹ تقسیم ہو جائے گا, پچھلی دفعہ اسلم گیل صاحب یہاں سے جیتے تھے جس کی وجہ سے ان کا بڑا حوصلہ بڑھا, تو جب یہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا, ووٹ اچھے لیے تھے, 34,000 ووٹ تھا اسلم گیل صاحب کا, لیکن اس کی وجہ ایک اور بھی تھی نا, چیمہ صاحب جمشید اقبال چیمہ جو تھے وہ باہر ہو گئے تھے, تو 1-to-1 مقابلہ ہو گیا تھا. اب 1-to-1 مقابلہ نہیں ہے. اچھا, دوسرا مقابلہ جو ہے اون چودھری بڑی محنت کر رہے ہیں, بہت کمپین کر رہے ہیں, لیکن پتہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ ان کا پورا حلقہ جو ہے وہ ان علاقوں پر مشتمل ہے جہاں سے شفقت محمود صاحب جیتے تھے, جہاں سے محمود الرشید صاحب جیتے تھے, جہاں سے اسلم اقبال جیتے تھے, جہاں سے مراد راز جیتے تھے. یہ سارے کے سارے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ لاہور میں جو سیٹیں ملی تھی وہ گھوم پھر کے وہ تمام وہی حلقہ ہے. اون محنت کر رہے ہیں. سلمان اکرم جو ہے وہ بھی اس کے مقابلے پہ ہمیں کمپین کرتے ہوئے چیزوں میں نظر آتے ہیں. تو یہ ان 2 حلقوں میں مجھے مقابلہ نظر آتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ مجھ سے پوچھیں
تو ون سائیڈڈ ہے جی یہ سارے کا سارا. مسلم لیگ نون کلیئر نظر آ رہی ہے مقابلے پہ اس وقت کچھ پورے شہر میں نہ مجھے بینرز نظر آتے ہیں نہ مجھے تو رانا مشہود ملے, سردار ایاز صادق ملے, روہیل اصغر ملے, جو بندہ بھی ملتا گیا. میں نے کہا یار آپ کو مزہ آ رہا ہے اس چیز کا. خواجہ عمران نذیر کو پیچھا لاہور کی جنرل سیکرٹری, میں نے کہا یار تم ایک پولیٹیکل ورکر ہو, تمہیں مزہ آ رہا ہے اس قسم کے الیکشن کا کہ مقابلے پہ کچھ ہے ہی نہیں. یعنی معاملہ سارا ون سائیڈ. اور سندھ میں خورشید شاہ نے بھی یہی کہا, اس نے کہا مزہ نہیں آ رہا اس طرح کیمپین میں. حالانکہ سائیں خورشید شاہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ون سائیڈ. حالانکہ ویسے خورشید شاہ صاحب کو اور خواجہ عمران نذیر صاحب کو اندر سے بڑا مزہ آ رہا ہے. تجزیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بڑے الیکشن کے حوالے سے نیو کی بڑی ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور اس ٹرانسمیشن میں اس وقت ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان صاحب نے ہمیں جوائن ان کیا ہے. محمد عثمان صاحب, یہ تمام تر صورتحال جو ہم دیکھ رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کس طرف تمام جھکاؤ, کس طرف تمام معاملات جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سلمان. اصل میں تو میں آپ کے لیے یہ کہنے آیا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن ہے یہ والا تھوڑا سا اس میں ایک منفرد اس لحاظ سے بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ہی الیکشن کی جیت کو ابھی تک پریڈکٹ نہیں کر پا رہی کہ جی ہم کیا کریں گے. اور دوسرا بات وہ یہ اس بات پر بھی یکسو نظر نہیں آتے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے. کئی حلقوں کی صورتحال ہم نے جتنے سروے دیکھے, خود سب سے بڑی جماعت پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کا مقابلہ یہاں کے آزاد امیدواروں سے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. اسی طریقے سے اس بار 2024 کے انتخابات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی الگ الگ حیثیت میں میدان میں ہیں. گزشتہ الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے ایک دینی جماعتوں کا اتحاد تھا. آج اس اتحاد میں شامل تقریباً ہر جماعت ایک دوسرے کے مقابل میدان میں اتری ہوئی ہے. بہت کم اس الیکشن کے اندر آپ کو اتحاد نظر آ رہے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹس البتہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے جس طریقے سے مجھ سے پہلے ماہرین نے جو ہمارے جو مبصرین ہیں انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے, اس وقت مسلم لیگ نون اپنے آپ کو بڑا ایزی خیال کر رہی ہے کہ جو میجورٹی آف جو نشست ہیں وہ جیت پائے گی. البتہ کے پی کے اندر جو مقابلے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. کئی سیٹوں کے اوپر جو آزاد امیدوار ہیں وہ بازی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ جو کراچی کے اندر جس طریقے سے سرویز کی بات ہو رہی ہے, فواد نے پوری تفصیل بتائی کہ وہاں جو اربن علاقے ہیں اس کے اندر جماعت اسلامی اور ورسز مقابلے جو ہیں بہت سیٹوں کے اوپر بڑا کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تو بڑا اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہے اور جو اربن علاقے ہیں اس کے اندر بھی گین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کے بعد میں تو 8 فروری کے بعد کا جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوگا کیا. ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب دو ٹوک انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ پوزیشن میں ہوئے تو نون لیگ کے ساتھ حکومت قطعاً نہیں بنائیں گے. حالانکہ آج سے 3 مہینے پہلے سب اچھا تھا ان دونوں کے درمیان. آخر ہوا کیا ہے یہ تو ملک صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اچانک اتنی دوریاں کیوں ہو گئی ہیں اور سیاست کے اندر یہ دونوں پارٹیاں وہ 90s کی دہائی کی سیاست کی طرف لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باقی نیو ٹیلی ویژن کی بات کریں تو ہم ہمیشہ کی طرح رزلٹس کی کمپائلیشن سے لے کے ڈیٹا کی کمپائلیشن سے لے کے اور مستند جو نتائج ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جس طریقے سے ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کا اور جو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا ہوا ہے کہ 6 بجے ہم آپ کو نتائج جو ہے وہ سنائیں گے بھی, دکھائیں گے بھی. اور اس سے پہلے جو کڑے مقابلے ہو رہے ہیں اپنے تجزیوں کے اندر اور ہم نیوز سکرین کے اندر بھی اور ہمارے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو لمحہ بلمحہ فیلڈ سے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کی آگاہی فراہم کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب, یہی والی ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے عثمان صاحب کی جانب سے, جو ہمیں دوریاں نظر آتی ہیں اس وقت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, واقعی دوریاں ہیں یا کوئی اس وقت یہ تمام صورتحال جو اس وقت ہمیں الیکشن کے حوالے سے نظر آتی صرف اس میں نظر آئیں گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جارحانہ کمپین اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی بنیاد پر پنجاب میں وہ اپنا ووٹ بینک یا اپنے کارکن کو موٹیویٹ کر لیں گے. دوریاں کوئی بہت بڑی نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بہت دور جا چکی ہیں. البتہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اس بات کا ادراک ہو چلا ہے کہ اگر وہ سندھ سے سیٹیں جیت کر آتے بھی ہیں تو پنجاب میں ان کی پرفارمنس یا کے پی کے یا بلوچستان میں اتنی نہیں ہوگی کہ وہ کسی لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے.
اور اگر جو تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز 100 یا 110 تک نشستیں لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ نواز کو پیپلز پارٹی کی ضرورت رہتی نہیں ہے. تو یہ احساس پیپلز پارٹی کے یہاں کہیں موجود ہے. مجھے لگتا ہے اب رزلٹس کے بعد ہی کچھ صحیح حقائق تو سامنے آئیں گے، لیکن اگر میں تجزیہ کروں مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اتحادی جماعتوں جس میں JUI ہے، جس میں بلوچستان کے جو علاقائی جماعتیں ہیں، جس میں ANP ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے نمبرز پورے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی. تو یہ پیپلز پارٹی کا خدشہ بھی ہے، اور پیپلز پارٹی تھوڑا سا بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن کے لیے وزارت عظمیٰ کا ایک مضبوط امیدوار سمجھتی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ملک کی اکانومی نہ سنبھلی اور مسلم لیگ نون پرفارم نہ کر سکی تو کیونکہ چیلنج بہت بڑا ہے تو اگلے الیکشن بھی قبل از وقت ہو سکتے ہیں، اور بلاول اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نواز کے لیے پھر ایک بڑے بھرپور امیدوار ثابت ہوتے ہیں. اچھا ملک صاحب، یہاں پہ ایک بڑا سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کا بڑا خریدار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب کے پاس وہ لوگ چلے جائیں گے، لیکن اب آزاد امیدواروں کی اگر آپ فہرست دیکھیں جنوبی پنجاب سے لے کے راولپنڈی تک تو اس میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو PMLN کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور PMLN کے ساتھ رابطوں کی بنیاد پر ان کی اکثریت جو ہے وہ PMLN کے ساتھ چلی جائے گی. پھر تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جس کے پاس پنجاب حکومت آنے کے امکانات بن جائیں گے پنجاب کے جیتے ہوئے MNA سارے اس کی طرف جائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب سے جیتا ہوا MNA جو ہے وہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ چلا جائے جس کی پنجاب میں حکومت نہ ہو، اس نے سیاست کرنی ہے. اچھا ملک صاحب، اس میں نا ایک اور بھی بڑا اہم فیکٹر ہے. جو منظرنامہ بن رہا ہے نا اس میں PTI نے مائنس ہونا ہے اور اس کو پولیٹیکلی بھی مائنس کرنا ہے. تو اس میں اگر اپوزیشن میں PTI موجود رہتی ہے اور پہلے کی طرح تمام باقی جماعتیں حکومت کا حصہ بن جاتی ہیں تو PTI مائنس نہیں ہوگی، وہ متبادل آپشن کے طور پہ اپوزیشن کے طور پہ ہمیشہ نظروں میں رہے گی، لوگوں کی توقعات کا مرکز رہے گی. لیکن اگر آپ ایک نئی اپوزیشن کریٹ کر دیتے ہیں، ایک حکومت بھی کریٹ کر دی، ایک اپوزیشن بھی کریٹ کر دی یا ہو گئی جو بھی ہے، اس میں آپ کو پھر PTI کے کھیلنے کا مارجن کم ہو جائے گا. کیونکہ اب دیکھیں نا، ہم جب تجزیہ کرتے ہیں ہم کیا تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ بیانات سے ہم نے جانا ہے، رویوں پہ جانا ہے. جس دن بلاول نے بڑک لگا دی، جس دن ایسی تیسی کر دی، میاں صاحب کی طرف سے کوئی جواب آ گیا نواز شریف کی طرف، ہم نے فوراً اس کو ڈسکس کرنا. اس منظرنامے میں PTI جو ہے ڈسکشن سے، منظرنامے سے آؤٹ ہوتی چلی جائے گی اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے رول میں ہوگی. لیکن اگر عمران خان صاحب موجود نہیں ہوتے یقینی بات ہے تو PTI کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. جی ہاں، تو لہٰذا مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو نیا منظرنامہ اور جو سیٹ اپ بنے گا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا کہ اس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اور اس کا اپوزیشن کا رول ہے. اور میں بڑے دلچسپ بات بتاؤں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف جو تقریریں کر رہے ہیں وہ بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ تو اور بلاول جو تقریریں کر رہے ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور بلاول جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اپوزیشن والی ہیں ساری کی ساری. اس میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، میں سندھ میں جو بھی لیڈران سے ملاقات ہوئی، نفیسہ شاہ صاحبہ سے ہوئی، نثار کھوڑو صاحب سے ہوئی، خورشید شاہ صاحب سے ہوئی، اور جو پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ ہیں، محسوس یہ ہوا کہ وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پھر ان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ہارنے والی پارٹی نہیں بننا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو جتنے بھی لوگوں سے بات ہو نا، وہ پہلا جو رسپانس ہوتا ہے وہی اصل رسپانس ہوتا ہے نا. بعد میں تو بندہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے ساری چیزیں کہ یار میں کیا کہہ گیا ہوں. تو جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ذہنی طور پر وہ اسی انتظار میں ہے کہ حکومت جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. محسوس یہ ہو رہا ہے. اور یہ بیانات کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب خود جو ہے نا وہ سخت بیان نہیں دے رہے تھے، لیکن ابھی ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا میرا خیال ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کو، اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف مغرور ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو فاصلے کی طرف لے جانا شروع کیا. تو پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر اس بات پہ جو آپ کی بات ہے نا کہ وہ اس بات پہ تیار ہے کہ جی کوشش حکومت کی کریں گے، لیکن حکومت نہ بنی جیسا کہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے. کوشش تو فرض ہے. اور دوسرا کوئی کہتا نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم آپ سے جو ووٹ مانگ رہے ہیں وہ جیتنے کے لیے مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اب لاہور کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت بنائیں گے، مطلب ہماری مرضی سے حکومت بنے گی جو بھی بنے گی. میرا خیال ہے وہ صوبے کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بات تو سراج الاقصد بھی کہتے ہیں. الیکشن لڑنے والی ہر پارٹی کہتی ہے. فضل رحمان صاحب بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں الیکشن لڑتے اس لیے کہ وزیر اعظم اچھا نہیں. دوسری بات کیوں نہ کہیں، چودھری پرویز عیسیٰ بھی بن گئے تھے نا تھوڑی سی سیٹوں کے ساتھ. نہیں سر، ابھی علیم خان صاحب سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی.
تو ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کا کیا بنے گا, آپ وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں, صوبائی سیٹ بھی رکھی ہوئی آپ نے. انہوں نے بڑی ایک پریکٹیکل بات کی, اچھا پتہ نہیں اب وہ آف دی ریکارڈ دی کہ ان کی ریکارڈ تھی کہ مجھے, انہوں نے کہا دیکھیں ابھی آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں, یہ پتہ تب چلے گا کہ ہم کتنی سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, ہماری سیٹیں کتنی زیادہ ہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کتنا ان سے لے سکتے ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنی سیٹیں آ جائیں اور وہ ہمیں کہیں کہ وی لو یو بٹ تھینک یو. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا پھر یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ مجھے تم سے محبت تو ہے لیکن بابا نہیں مان رہے, تو پھر وہ بابا نہ مانے تو پھر آپ کہیں نہیں جا سکیں گے. تو ہنسنے لگ پڑے تو کہنے لگے ہاں اس سوال کا جواب بعد میں, ظاہر ہے یہ ایک سیاست ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک ہے, بارگیننگ ہے, جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق وہ اس کی قیمت. لیکن نجم صاحب یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ if you love me then I love you too, یہ بھی تو چل سکتا ہے اس کے اندر فیکٹ. دیکھیں اچھا ویسے نجم صاحب یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے نا؟ آج کل لفظ سارا چلا تھا گجرا والے والے کانٹیکسٹ, گجرا والے والا جو کانٹیکسٹ تھا, ہاں جی, میاں صاحب نے کہا کہ ڈو یو لو می, اف یو لو می آئی لو یو ٹو. تو اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی کہا کہ آئی لو یو. دیکھیں یہ آج کل ذرا لو کچھ زیادہ ہی, آج کل تو آپ کو پتا ہے 8 تاریخ تک تو لو ہے, اس کے بعد پھر 8 ہو جائے گا, یہ قریب بھی نہیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا آگے بنتا ہے. اچھا ملک صاحب یہ ایک لاسٹ ایک جو فیکٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکی سیاست کے اوپر ہر حوالے سے ہم نے گفتگو کی, ذرا کے پی کے فیکٹر کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال نظر آتی ہے. دیکھیے اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ موجود ہے تو وہ کے پی کے اندر ہے, اور یہ کہنا کے پی کے بارے میں کہ کے پی کے کا رزلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا, میرے خیال میں یہ بڑا قبل از وقت اور مشکل بھی ہے. البتہ پی ٹی آئی کو چیلنج صرف اس بات کا ہے کہ اس کے بہت سے امیدوار یا ابسکانڈر ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, یا ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ وہ انتخابی مہم میں اس طریقے سے شریک نہیں ہیں. ایک فیکٹر ہے پرویز خٹک صاحب کا, محمود خان صاحب کا, وہ دونوں حضرات وہاں پہ 8 سال سے حکومت کرتے رہے ہیں. ایک بڑا دھڑا وہ الیکٹیبلز کا توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کچھ نشستیں جیت سکتے ہیں. کچھ ڈی آئی خان کی طرف آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی مخالف لوگ جیت سکتے ہیں, کچھ اپر کا جو ایریا ہے وہاں پہ جیت سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی مضبوط پوزیشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی وہاں اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ان کے امیدواران اس روز 8 کو سامنے آتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ تمام تر صورتحال. عثمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فواز صاحب آپ کا بھی شکریہ. گاہے بگاہے ہم تمام صورتحال پر نظر رکھیں گے. نجم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تمام تر صورتحال جس طرح سے بنتی جائے گی, نیو کی پوری کاوش ہوگی کہ وہ تمام اصل صورتحال آپ کے سامنے لائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب دیکھتے رہیے نیو نیوز.